घर जो हैं, घर के घर ही मुकम्मल तौर पर जो सैलाबी रेला था उसकी नज़र हो गए थे। सैलाबी रेलों में सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़िला बुनेर है। बडग्राम, मानसेहरा, बुनेर और बाजोड़ ये सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं। इसके अलावा जो येलो आपको एरियाज दिखाई दे रहे हैं ये भी मुतासरा हैं, लेकिन ये उनकी निस्बत कम है, जिसमें सवात, शांगला, अपर दीर और लोअर दीर शामिल है। हेलीकॉप्टर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्रैश हुआ था, 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर थे, टोटल 5 अफराद जो हैं वो भी जाँ बहक हुए। इमलाक का नुकसान हो, जान का नुकसान हो, वो दोनों सूरतों में नुकसान होता है, लेकिन जान का नुकसान बहुत बड़ा था। और ये तमाम जो हमारे पायलट थे इनका भी बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा गम है। लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है इसमें हमने सब ने किरदार अदा करना है, बहसीयत शहरी, बहसीयत सिटीज़न, बहसीयत इंसान। अस्सलाम वालेकुम जी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से क्लाउड बस्ट है। अब तक सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। आज की खसूसी वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि अब तक PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक कितने अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, कितने अफराद ताहाल लापता हैं और गाँव के गाँव ही सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं। जिस कदर भी अफसोस किया जाए, गम का इजहार किया जाए वो कम है। साथ साथ हम अप्रिशिएट करेंगे जो मुकामी अफराद हैं जो कि बढ़ चढ़ कर अफराद की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का एक हेलीकॉप्टर था जो कि क्रैश हुआ, आपने यकीनन ये खबर सुनी होगी, और उसमें जो पायलट थे वो पायलट किस कदर पाकिस्तान का बड़ा असासा थे। वो साबिक आर्मी चीफ समेत मुख्तलिफ VVIP फ़्लाइट उड़ा रहे थे। और ये जहाज़ कौन सा था, जो हेलीकॉप्टर कौन सा था जो कि क्रैश हुआ और क्यों कर क्रैश हुआ। आज के खसूसी व्लॉग में ये भी बताएंगे कि क्लाउड बर्स्ट जिसे बादल फटना कहते हैं ये दर हकीकत है क्या और क्यों बादल फटता है और अचानक से ये इतनी बड़ी तबाही कैसे रोनमा हो गई। लेकिन पहले मैं आपको जो सारी तफसीलात हैं अकॉर्डिंग टू BBC वो बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू PDMA, क्योंकि जो इस वक्त हलाकतें हो रही हैं सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि तरह तरह की जो है वो कोट किया जा रहा है। कहीं कहा जा रहा है कि 1000 से ज़ायद हैं, कहीं कहा जा रहा है कि 2000 से ज़ायद हैं। लेकिन अब तक की जब ये मैं वीलॉग कर रहा हूँ उस वक्त की जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफत से निपटने वाले सूबाई अदारे PDMA के मुताबिक जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब से शुरू होने वाले बारिश और सैलाबी रेलों के बायस पेश आने वाले हादसात में अब तक तकरीबन 307 अफराद हलाक और 23 ज़ख्मी हैं। 307 अफराद जाँ बहक और 23 ज़ख्मी हैं। PDMA की जानब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वालों में 279 यानी 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों में 17 मर्द, 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस अब तक मजमूई तौर पर 74 यानी 74 घरों को नुकसान पहुंचा है। ये रिपोर्ट में बताया गया है, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ये तादाद सैकड़ों में है। घरों की अगर हम बात करें तो घरों की तादाद ही जो है वो कई गुना इस जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि घर जो हैं, घर के घर ही मुकम्मल तौर पर जो सैलाबी रेला था उसकी नज़र हो गए थे। इसके अलावा 63 घरों को जुज़वी तौर पर और 11 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हैं। ये अब तक की PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक है। इसके अलावा सैलाबी रेलों में सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़िला बुनेर है। अच्छा, अगर हम आपको मुतासरा इलाकों में बताएं तो वो मैं आपको आगे चलकर एक चार्ट जो है वो दिखाऊंगा और उस चार्ट को आप देखकर आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि खैबर पख्तूनख्वा के कौन से जो एरियाज़ हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं, यानी किन सूबों के अंदर या किस गाँव के अंदर ज़्यादा जो है तबाही हुई है। सैलाबी रेलों में सबसे ज़्यादा तबाही जो है वो बुनेर में हुई, जहाँ अब तक 184 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। यानी सिर्फ बुनेर में 184 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं, जिनमें से मुतअद्दिद जो हैं वो लापता हैं। यानी वो अफराद, ये जो डेड बॉडीज़ कंफर्म की जा रही हैं ये वो हैं जिनकी डेड बॉडीज़ मिल गई, लेकिन बहुत सारे सैकड़ों अफराद जिनकी तादाद हज़ारों में है वो अभी तक ताहाल लापता हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर का एक गाँव है जिसका नाम है बेशोंट्री, जो मैंने पहले आपको बताया। बेशोंट्री एक ऐसा गांव है जो कि मुकम्मल तौर पर जो है सैलाबी रेले में बह गया है। इसका मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। बेशोंट्री में एक सैलाबी रेले आने की इत्तला मिली तो यहाँ के एक मुकामी इमाम मस्जिद मौलाना अब्दुल समद ने अपने गांव के दीगर लोगों की तरह अहले-खाना से फौरी घर खाली कर देने को कहा, लेकिन कुछ देर बाद जब वो वापस घर पहुंचे तो सैलाबी रेला उनके घर समेत कई दीगर घरों का नामो निशान मिटा चुका था। ये BBC को इंटरव्यू देते हुए अब्दुल समद साहब ने बताया कि जब तक इन्हें पता चला तब तक सैलाबी रेला नामो निशान तक घरों के मिटा चुका था। सैलाबी रेले में बह जाने वाले घर में मौलाना अब्दुल समद के खानदान के 5 अफराद रहते थे, जिनके बारे में अब तक कोई कुछ नहीं जानता। इन 5 अफराद का कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर थे। इसके अलावा पीर साहब के साबिक तहसील नाज़म अशफाक अहमद इस्लामाबाद में मौजूद थे। ये आप इंटरेस्टिंग है, ये सुनिएगा कि किस कदर ये एक क़यामत हेज़ मंजर था।
یہ جو پیر صاحب کے سابق تحصیل ناظم اشفاق احمد صاحب اسلام آباد میں موجود تھے جب انہیں گھر سے اطلاع ملی کہ سیلابی پانی کا ایک بڑا ریلا آ رہا ہے، انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ فوراً کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ تاہم گھر والوں کی خیر معلوم کرنے کے لیے جب چند ہی منٹ بعد انہوں نے دوبارہ کال کی تو پورے بشنوئی گاؤں میں کسی کا بھی نمبر نہیں تھا مل رہا۔ یہ جو اشفاق احمد صاحب تھے جو کہ اسلام آباد میں تھے، انہوں نے گاؤں میں اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا، انہوں نے ان کو کہا کہ کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں، کسی سے رابطہ نہیں ہوا گھر والوں میں سے۔ پھر گاؤں رابطہ کیا، گاؤں میں بھی کسی سے رابطہ نہیں ہوا، اور جب وہ وہاں سے پہنچے ہیں اپنے گاؤں اسلام آباد سے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر تو پورے کا پورا گاؤں ہی صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر سمیت کوئی بھی گھر سلامت نہیں تھا، ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ جو لوگ پانی میں بہہ جانے سے بچ گئے تھے وہ بھی شدید زخمی تھے۔ سیلابی ریلے کے وقت اشفاق احمد گھر میں 14 افراد موجود تھے، جن میں سے 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں جبکہ 10 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک خاندان کے 2 افراد بچ گئے تھے کیونکہ سیلابی ریلے کے وقت وہ درخت پر چڑھ گئے تھے، جبکہ باقی 2 افراد کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ویورز کہ کس قدر یہ تباہی تھی، کس قدر اس وقت مکمل طور پر خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایک قیامت خیز منظر سے جو ہے وہ گزر رہا ہے اور تباہی کا شکار ہوا ہے۔ لاپتہ افراد کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ اکارڈنگ ٹو ریسکیو 1122 بنیر کے مطابق، محتاط اندازے کے مطابق بیشونٹری گاؤں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے مقامات میں شامل ہے۔ بیشونٹری گاؤں کے لوگوں کے جنازے اور کفن دفن کا انتظام بھی اپنے گاؤں میں کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں کس قدر تباہی ہے کہ اس گاؤں میں جو لوگ جاں بحق ہوئے ان کے کفن دفن کا انتظام کرنے والا اس گاؤں میں کوئی نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے گاؤں ہیں وہی سب کچھ انتظامات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر مقامی افراد موجود ہیں، جو بزنس مین ہوں گے یا جو سماجی لوگ ہیں، وہی سب کچھ انتظامات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نور سلام کہتے ہیں کہ جب میں بیشونٹری گاؤں میں تقریباً 1 بجے پہنچا تو وہاں پر کوئی گھر سلامت نہیں تھا۔ مغرب تک میں اپنے دوستوں اور علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کر کئی جنازوں میں شامل ہوا جن کی مجھے تعداد بھی یاد نہیں ہے۔ یعنی اتنے زیادہ جنازے تھے کہ ان کو تعداد تک یاد نہیں تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے واقعے کی اطلاع 11 بجے ملی، اس کے ساتھ علاقے میں مساجد میں اعلانات وغیرہ شروع ہو گئے، جس کے بعد میں دیگر لوگوں کے ہمراہ بیشونٹری گاؤں کی طرف چل پڑا۔ نور سلام بتاتے ہیں کہ بیشونٹری پیر بابا صاحب سے 4 سے 5 کلومیٹر دور ہے۔ یہ پیر بابا صاحب بھی کسی مقام کا یا گاؤں کا نام ہے، مگر سیلابی ریلے کے باعث راستے بند تھے جبکہ جگہ جگہ ملبہ پڑا ہوا تھا، جس وجہ سے میں دیگر لوگوں کے ہمراہ تقریباً 1 بجے متاثرہ مقام پر پہنچا۔ نور سلام کا مزید کہنا تھا کہ ہم سے پہلے بھی وہاں کچھ لوگ موجود تھے جو امدادی سرگرمی میں مصروف تھے۔ وہاں پر عجیب منظر تھا، زخمی جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے، ان زخمی کو وہاں پہنچنے والے لوگ اٹھا کر اسپتال پہنچا رہے تھے جبکہ کئی لوگ ملبے تلے سے لاشیں نکال رہے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بیشونٹری کی مقامی مساجد کے امام مولانا عبد الصمد کو بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سیلابی ریلا آ رہا تھا تو زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میں نے گھر والوں کو ہدایت کی کہ علاقے کے مختلف لوگوں کی طرح وہ بھی اپنا ضروری سامان لیں اور نکلیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق تحصیل ناظم پیر بابا اشفاق احمد کے گھر والوں کی قبریں کھودنے میں نے مدد کی۔ اشفاق احمد حادثے کے وقت خود اسلام آباد میں تھے اور ان کے خاندان کے 10 سے زیادہ افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ اس ساری صورتحال سے یہ جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا تھا، جس میں پی ڈی ایم اے کی رپورٹ بھی ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی تباہی تھی۔ یہ جو آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں اپنی سمارٹ سکرین کے اوپر، اس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورے خیبر پختونخوا میں کون سے جو ہے علاقے زیادہ متاثر تھے۔ یہ جو آپ کو ریڈ ایریاز دکھائی دے رہے ہیں میپ کے اوپر، جس میں بٹگرام، مانسہرہ، بنیر اور باجوڑ یہ سب سے زیادہ متاثرہ علاقے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یلو آپ کو ایریاز دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی متاثرہ ہیں، لیکن یہ ان کی نسبت کم ہے، جس میں سوات، شانگلہ، اپر دیر اور لوئر دیر شامل ہے۔ اب جو املاک کو نقصان پہنچا ہے اس کو تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ پی ڈی ایم میں ابھی تک تاحال جو ہے اس کیلکولیشن میں لگا ہوا ہے اور وہاں پر ابھی امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ یہ جو قدرتی آفت آئی، کلاؤڈ برسٹ کیا ہوتا ہے، بادل پھٹنا کسے کہتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتاتا ہوں کہ حکومت کی نااہلی اور نیگلیجنس کی وجہ سے ہی ایسے جو بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ یہ ایک ڈیزاسٹر تھا، لیکن کبھی کبھار ہمیں جو قدرت ہے وہ سائن دیتی ہے۔ آپ کو گلیات کا واقعہ یاد ہوگا، آج سے 3-4 سال قبل جب گاڑیوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنے ہیٹر آن کیے ہوئے تھے اور اتنا زیادہ سنو فال ہوا تھا کہ اس وقت بھی 20 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے
کہ چلاس کے اندر جو واقعہ رونما ہوا تھا اور ایک لودھرا کی فیملی تھی جس کو ہم نے مسلسل رپورٹ بھی کیا، وہ سیلابی ریلے کی نظر ہوگی، تو یہ سارا ایریاز ایک ہیں، گلگت ہو، ناران ہو، کاگان ہو، کشمیر ہو، خیبر پختونخوا ہو، یہ ساری بیلٹ ایک جیسی ہے۔ تو یہاں پر اگر کسی ایک ایریا میں بھی کوئی اس طرح کی قدرتی آفت آ رہی ہے یا کوئی ڈیزاسٹر ہو رہا ہے، تو پی ڈی ایم اے کا یا حکومت کا کام ہی یہ ہے، ان کا سارا دھیان، ساری توجہ تو اس طرف ہے کہ ہان باہر آئے گا نہیں آئے گا، لیکن اس وقت پاکستان بالخصوص کلائمیٹ چینج جس طرح سے تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا بہت بڑا شکار ہے۔ اور ابھی بھی اگر ہم نے، یہ تو خیبر پختونخوا میں ہوا، وفاقی حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، یہ کریں گے، نو ڈاؤٹ وہ آپ کا فرض ہے کرنا ہے، لیکن کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آج اگر یہ کلائمیٹ خیبر میں ہے تو کل کو خدا نخواستہ ملک کے کسی دوسرے حصے میں بھی آ سکتے ہیں۔ اچھا، کلاؤڈ برسٹ کیا ہوتا ہے؟ بادل پھٹنا کسے کہتے ہیں؟ محکمہ موسمیات کے مطابق کلاؤڈ برسٹ جو ہے، اگر کسی چھوٹے علاقے یعنی 1 سے 10 کلومیٹر کے اندر میں 1 گھنٹے میں 10 سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ شدید بارش ہوتی ہے تو اس واقعے کو بادل کا پھٹنا کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک جگہ پر ایک سے زیادہ بادل پھٹ سکتے ہیں، ایسے میں جان و مال کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ سن 2013 میں انڈیا کی ریاست اتراکھنڈ میں ہوا تھا، لیکن شدید بارش کے ہر واقعے کو بادل پھٹنا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف 1 گھنٹے میں 10 سینٹی میٹر کی تیز بارش سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر قریب ہی کوئی دریا ہو، جھیل ہو یا نہر ہو تو اس میں زیادہ پانی بھر جانے کی وجہ سے بھی وہاں پر جو ارد گرد رہائشی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو کلاؤڈ برسٹ کسے کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی مقام پر 1 سے 10 کلومیٹر کے اندر 10 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو اسے کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں۔ لیکن جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہیلی کاپٹر جو خیبر پختونخوا حکومت کا کریش ہوا تھا اس میں جو افراد سوار تھے، جس میں 2 پائلٹ اور 3 کرو ممبر تھے، ٹوٹل 5 افراد جو ہیں وہ بھی جاں بحق ہوئے، تو وہ بہت اہم ہمارا ایسٹ تھے پاکستان کا۔ ان کا کہاں سے تعلق تھا، یہ کون لوگ تھے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں شہید کرنل ریٹائرڈ شاہد سلطان صاحب تھے جن کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا، اور وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد انتہائی تجربہ کار پائلٹ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف سمیت متعدد VIP فلائٹس اڑائی تھیں۔ اس کے علاوہ شہید ریٹائرڈ ونگ کمانڈر آفتاب صاحب تھے جن کا تعلق لاہور سے تھا اور وہ ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ شہید فلائٹ انجینئر سلیم تلا کنگ سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی ایئر فورس سے ریٹائرڈ تھے۔ شہید ہونے والے کرو چیف مختار کا تعلق ثوابی سے تھا جبکہ وہ پاک فوج سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے، اور اسی طرح شہید کرو چیف محمد جبار کا تعلق بھی تلا کنگ سے تھا اور وہ بھی آرمی سے ریٹائرڈ تھے۔ تو یہ ہیلی کاپٹر جو کہ M17 تھا جو گرا، نو ڈاؤٹ املاک کا نقصان ہو، جان کا نقصان ہو، وہ دونوں صورتوں میں نقصان ہوتا ہے، لیکن جان کا نقصان بہت بڑا تھا، اور یہ تمام جو ہمارے پائلٹ تھے ان کا بھی بہت زیادہ افسوس ہے، بہت زیادہ غم ہے۔ لیکن اس وقت خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے اس میں ہم نے سب نے کردار ادا کرنا ہے، بحیثیت شہری، بحیثیت سٹیزن، بحیثیت انسان۔ حکومت کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ حکومت اسی مینڈیٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، اکارڈنگ ٹو آئین۔ اور اس وقت تو خیر ایمرجنسی نافذ ہے، اس وقت تو ایمرجنسی میں سب کچھ کرنا ہے، لیکن آگے چل کر جو ہے حکومت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر پراپر جو ہے وہ کام کرے۔ مٹ جانا، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کسی قیامت کے منظر سے کم نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے لمحہ لمحہ۔ زہیر منشا یوٹیوب چینل یہ آپ کا اپنا چینل ہے، پلیز سبسکرائب کیجئے گا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا، کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیکسٹ جو بھی ویڈیو آئے گی آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ میں آپ کو لمحہ لمحہ اس ساری صورتحال سے اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔